बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अच्छा, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ वो स्लाइड्स जो कैसर भाई ने आपको भेजी थी। मौलाना साहब वापस आ गए या अभी मदीना में ही है? जी वापस आ चुका हूँ। माशाल्लाह। एडजेक्टिव जिसको अरबी में सिफा कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था कि मौसूफ और सिफ्त इनका जो आपस में ताल्लुक है, ये दोनों ही नाउन होते हैं। जो मौसूफ है जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके जरिए उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो दोनों ही नाउन होते हैं। और इनमें चार चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है, यानी ये चारों चीज़ें इनकी बराबर होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि इनका जेंडर सेम होना चाहिए। मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए जो सिफ्त आएगी वो भी मुज़क्कर होगी। मौसूफ मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस होगी। मिसाल के तौर पर अल हुकूमतुल जय्यदतु, अल हुकूमतु अल जय्यदतु, तो हुकूमत यहाँ पर लफ्जी तौर पर मुअन्नस है, इसके आखिर में ता है, इसके आखिर में ता है, तो इसके लिए जो सिफ्त लाई जाएगी वो भी ता के साथ होगी, मुअन्नस होगी। या ये नहीं हो सकता अल हुकूमतुल जय्यद, अल हुकूमतुल जदीद, सॉरी अल हुकूमतुल जदीदतु, नई हुकूमत। तो अल हुकूमतुल जदीदतु, यहाँ ता है तो यहाँ पर भी ता है, यहाँ अलिफ लाम है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम है, मौसूफ में अलिफ लाम है तो सिफ्त में भी अलिफ लाम है। तो सबसे पहली चीज ये कि मौसूफ और सिफ्त में दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए। अगर एक मुअन्नस है तो दूसरा भी मुअन्नस। दूसरी चीज, वाहिद और जमा होने में भी दोनों बराबर होने चाहिए। अगर मौसूफ वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसकी जो सिफ्त होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। तीसरी चीज, पहला था जेंडर, दूसरा था इसका नंबर, और तीसरा केस एंडिंग। केस एंडिंग इसकी देखें, अगर इसकी अल हुकूमतु ता पर पेश है, लास्ट में इसके रफा है यानी पेश है, तो अल जय्यदतु जो सिफ्त है उसमें भी रफा होगा। यहाँ देखिए रजुलिन बखीलिन, रजुलिन बखीलिन, कंजूस आदमी। बखील कहते हैं कंजूस को, रजुल कहते हैं आदमी को। तो कंजूस आदमी, रजुलन बखीलन, रजुलन बखीलन, जो एराब हम रजुल पे देंगे वही एराब लफ्ज बखील पे भी होगा, क्योंकि मौसूफ और सिफ्त में मुज़क्कर और मुअन्नस होने में भी बराबर होने चाहिए, वाहिद जमा होने में भी बराबर होने चाहिए, एराब भी सेम होना चाहिए, और मारिफा और नकरा होने में, डेफिनेटनेस में भी बराबर होने चाहिए। रजुलन या रजुलिन ये नकरा है तो बखीलिन भी नकरा है। अगर इससे ऊपर वाली मिसाल में अल हुकूमतु ये मारिफा है तो अल जदीदतु ये भी मारिफा है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने समझ ली थी, और आज हम ये जो चार चीजें हमने पढ़ी थी इसी की जो मजीद यूँ समझें कि एग्जाम्पल्स हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कुरान पाक में सूरह नूर में इरशाद होता है शजरतिन मुबारकतिन, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन। मिन की वजह से शजरतिन हुआ, क्योंकि जो मिन है ये हर्फ है और हर्फ का काम होता है जेर देना, तो इसने शजरतिन को जेर दी, तो मौसूफ पर जब जेर है तो मुबारकतिन यहाँ भी जेर है, और शजरा चूंकि नकरा है इसलिए मुबारका भी नकरा है। शजरा पर अलिफ लाम नहीं है तो मुबारका पर भी अलिफ लाम नहीं है। तो मौसूफ सिफ्त में शजरा वाहिद है तो मुबारका भी वाहिद है। तो एराब एक जैसे, मारिफा और नकरा होने में एक जैसे, वाहिद और जमा होने में एक जैसे, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में एक जैसे, इन चार चीजों में एक जैसे होंगे। अच्छा, ये मौसूफ और सिफ्त मिलकर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनते, बल्कि ये किसी न किसी सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। जैसे शजरतिन मुबारकतिन का मतलब है मुबारक दरख्त,
اب مبارک درخت کو کیا ہوا، مبارک درخت سے کے پاس سے کوئی گزرا، یا مبارک درخت سے روشنی لی گئی، یا مبارک درخت کو کیا کیا گیا، وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، بس مبارک درخت۔ اگر میں کہوں کہ یہاں مبارک درخت ہے تو یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ عذاب شدید ہوگا یہ مکمل جملہ ہے، لیکن عذاب شدید، بہترین رزق اور امن والا شہر، تو یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے۔ تو موصوف صفت مل کر یا تو جملہ اسمیہ بنتے ہیں یا جملہ فعلیہ بنتے ہیں، لیکن سینٹنس ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ یہ سینٹنس بنا کہ نہیں بنا۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ بس یہ دو ناؤن ہیں، ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے، اور بعض اوقات صفت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سورہ نور کی شجرۃ مبارکۃ کی مثال کو آپ نے دیکھا کہ جینڈر ان دونوں کا مؤنث ہے، نمبر میں یہ دونوں مفرد ہیں، ڈیفینٹنس میں یہ دونوں نکرہ ہیں، کیس اینڈنگ دونوں کی کسرہ سے ہو رہی ہے، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ عذاب شدید، سورہ ابراہیم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے عذاب شدید، عذاب شدید نہیں ہو سکتا، عذاب شدید۔ جینڈر میں دونوں مذکر ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں پہ الف لام نہیں ہے، اور دونوں کی کیس اینڈنگ کسرہ پر ہے۔ رزقا حسنا، تو حسن کا مطلب ہے اچھا، اور رزق کا مطلب ہے جو چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ رزق ہے۔ تو اے اللہ ہمیں بہترین رزق عطا فرما۔ تو بہترین ہونا یہ یہاں پر ایڈجیکٹو کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے۔ تو بہترین رزق، اچھا رزق۔ اس مثال میں دیکھیے سورہ نحل کی اس مثال میں کہ ان دونوں کا بھی جینڈر سیم ہے، دونوں مذکر ہیں، کہیں بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیسا ہوتا؟ حسنۃ، جیسے ارشاد ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہاں حسنہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، یہاں آخر میں تا نہیں ہے حسنن، کیوں؟ کیونکہ موصوف میں تا نہیں ہے تو صفت میں بھی تا نہیں ہے۔ بات کلیئر ہے؟ البلد الامین، اچھا یہ رزقا حسنہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں کی کیس اینڈنگ فتحہ پر ہو رہی ہے، یعنی زبر پر ہو رہی ہے۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ فتحہ کسرہ کیسے لکھا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، ضمہ کہیں آگے آئے گا تو میں آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا۔ تو البلد الامینی، البلد الامین، بلد کا مطلب ہے سٹی، اور امین کا مطلب امن والی، جیسے مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے بلد الامین۔ تو بلد الامینی دونوں کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے امن والا شہر، دونوں مذکر، دونوں مفرد، دونوں معرفہ۔ دونوں معرفہ کیسے ہو گئے؟ کون بتائے گا کہ یہ دونوں معرفہ کیوں ہو گئے؟ اکمل بھائی؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ الف لام سے دونوں بتائیں حروف ہیں، دونوں پر الف لام ہے، بہت خوب، الف لام۔ دونوں پر الف لام ہے اس لیے معرفہ ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کلمۃ خبیثۃ، کلمۃ خبیثۃ، کلمہ کہتے ہیں بات کو، اور خبیثہ کہتے ہیں بری بات کو۔ خبیث برا، اور کلمہ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ کلمہ ہے۔ کلمۃ خبیثۃ، چونکہ کلمۃ میں تا ہے لہٰذا خبیثۃ میں بھی تا ہے، یہ موصوف صفت ہے، اس کا ترجمہ ہے بری بات۔ کلمۃ خبیثۃ، بری بات۔ اگر یہاں ہوتا الکلام تو الکلام کے لیے اگر میں صفت لاتا تو ہوتا الخبیث، الکلام الخبیث، کیونکہ الکلام بھی مذکر اور الخبیث بھی مذکر، الکلام پہ بھی الف لام، الخبیث پہ بھی الف لام، لیکن چونکہ قرآن پاک میں آیا کلمتن تو اس کی صفت اسی کے مطابقت سے آئی خبیثتن۔ تو دونوں کا جینڈر سیم ہے، مؤنث ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں کی کیس اینڈنگ کسرہ پر ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک کی مزید کچھ آیات ہیں جن میں ہم موصوف اور صفت تلاش کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عربی کا جو بھی لفظ ہوتا ہے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اگر وہ اسم ہے تو ضروری بات ہے کہ یا تو وہ ڈیفینٹ ہوگا یا انڈیفینٹ ہوگا، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ تو ڈیفینٹنس میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے ڈیفینٹ انڈیفینٹ ہونے میں، اور میسکولن فیمینن میں سے ایک ہوگا۔
اور سنگولر ڈوئل اور پلورل میں سے کوئی ایک ہوگا تو ان میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی. پھر جو بات ہوگی تو ہم اس کا جب ایڈجیکٹو لائیں گے تو اس میں بھی وہی باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں آیات کی طرف آتا ہوں, لیکن جتنا میں نے بیان کیا میں چاہوں گا کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ میں اگر کوئی اس کا خلاصہ بیان کر دیں گے آپ نے کیا سمجھا. جی اکمل بھائی آپ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. مگر ایک سوال پوچھنا, صرف موصوف آپ اور پوچھ صرف لیں. دونوں ناؤن ہیں؟ موصوف اور صرف دونوں ناؤن ہے, یس. اور دونوں کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو تو بولتے ہیں ایڈجیکٹو, جس طریقے سے شروع میں لکھا ہوا ہے. اور موصوف جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ کوئی بھی ناؤن جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ناؤن. مطلب سبجیکٹ جو ہے, سبجیکٹ, یس. اچھا 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 اچھا. جی ہم نے ابھی جو پڑھا وہ موصوف اور صفت کے بارے میں پڑھا. دونوں ہمیشہ سیم ان کے کیس اینڈنگ اور جو بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے اور مفرد جمع ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوگا, اور نکرہ یا معرفہ ہوگا وہ بھی سیم ہوگا اس میں. اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف صرف 4 چیزوں میں سیم ہوتے ہیں: جینڈر, نمبر, ڈیفینیٹنس, کیس اینڈنگ. تو یوں ان شارٹ میں بھی یہ 4 چیزوں میں اس کو یہ یاد کر سکتے سیم ہوتے ہیں. ہیں. جی اور دوسری چیز ہے یہ دونوں کبھی بھی سینٹینس بناتے نہیں ہیں, مطلب یہ دونوں کمپلیٹ سینٹینس نہیں کہلاتے. ہاں, یہ دونوں مل کر کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتے بلکہ یہ کسی جملے کا حصہ ہوتے ہیں. بہت خوب, ماشاءاللہ. اب قرآن پاک کی ان آیات میں دیکھیے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. یہ کتاب مبین جو ہے یہ ہے موصوف صفت, کتاب مبین. اچھا, موصوف صفت کے بیچ میں کبھی بھی واو نہیں ہوگا, تو آپ نور اور کتاب کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے. قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا, ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. وکتاب مبین, اور روشن کتاب یا واضح کتاب. مبین کا مطلب کلیئر, واضح, اور کتاب کا مطلب کتاب. کتاب یہاں پر موصوف ہے, مبین اس کی صفت ہے. کتاب نکرہ ہے, مبین بھی نکرہ ہے, دونوں واحد ہیں, دونوں کے کیس اینڈنگ سیم ہے. تو آپ کتاب و مبین کی شکل دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یہ موصوف صفت ہے, اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ویسا ہی ہوگا کہ روشن کتاب. اس آیت کا ترجمہ یاد رکھ لیں کیونکہ ایگزام میں اس طرح کی آیات آ سکتی ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے انڈر لائن ہو کہ جناب اس کے بارے میں بتائیے کہ کتاب المبین کیا ہے, ضلال المبین کیا ہے, الکتاب المبین کیا ہے, بلاغ المبین کیا ہے. تو پوری آیت کا ترجمہ بھی نوٹ کرتے جائیں, اور خاص جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. انی اراکا, بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں, وقومکا, اور تمہاری قوم کو, فی ضلال مبین, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. فی کا مطلب ہے میں, ضلال کا مطلب گمراہی, مبین کا مطلب کھلی. ابھی میں نے پچھلی آیت میں مبین کا مطلب کیا تھا, واضح. تو کوئی بھی چیز واضح ہو, کھلی ہو, روشن ہو, موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بینہ یبینو سے ہے, ہر چیز کا واضح ہونا, بالکل کلیئر ہونا جس کا. تو بے شک میں دیکھتا ہوں تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا روشن گمراہی میں ہو, کیونکہ گمراہی تو روشن ہوتی نہیں ہے, کھلی گمراہی بولا جا سکتا ہے, ورنہ تو اردو کا جملہ صحیح نہیں بنے گا. تو ضلال مبین, یہاں پر دیکھیں ضلال کے نیچے 2 زیر ہیں, تو مبین کے نیچے بھی 2 زیر ہیں. اور ضلال کے نیچے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فی ہے, اور فی حروف میں سے ہے, اور حروف کا کام ہوتا ہے زیر دینا, جیسے للہ, باللہ, بسم اللہ, اور من المسجد الحرامی, من المسجد الحرام. تو دیکھیں من کا کام ہے زیر دینا, فی کا کام ہے زیر دینا, فی البیتی, اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اسی آیات میں یہاں دیکھیں لکھا ہے فی کتاب مبین, یہاں بھی فی ہے تو اس کے بعد کتاب مبین. ٹھیک ہے, تو یہ فی کی وجہ سے ضلال پر زیر ہوئی تو مبین پر بھی زیر ہو گئی. اس کا مطلب ہو گیا کھلی گمراہی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ آپ کھلی گمراہی میں. بلال بھائی سوری, یہ جو آپ نے بھی فی ضلال مبین جو فرمایا, اس طرح سے ایک بار دوبارہ وہ کتاب مبین کا بھی بتائیں گے. جیسے فی حرف ہے تو ہاں اس وجہ سے یہ زیر میں دونوں زیر ہو رہے ہیں,
تو وہاں جی پر وا آ رہا ہے تو وا بھی تو حرف ہے نا. ہاں، یہ وہ والا حرف نہیں ہے جو زیر دیتے ہیں. کچھ حرف ایسے ہیں، یہ جو وا والا جو حرف ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دو جملوں کو ملاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اور. یہ ہے اور، جس کو انگلش میں بولتے ہیں AND اینڈ. اور جو اس کے علاوہ جو حروف ہیں جو چھوٹے چھوٹے معنی دیتے ہیں، جیسے یہاں سے یہاں تک، انسائڈ، میں، یہاں سے یہاں تک، پر، تو یہ والے جو حروف ہیں ان کا کام ہوتا ہے زیر دینا. جس کی میں نے آپ کو مثال دی، با ہے ایک بسم اللہ کا با، اور من جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا، فی جیسے کہ اس آیت میں ہے، علا جیسا کہ اگلی آیت میں علا، علا کا مطلب پر. تو یہ جو ہے، کیونکہ آپ نے جو پہلے دن جو ٹیبل پڑھا تھا اس میں واو سے کوئی ٹیبل نہیں تھا، وہو، وہم، وکا، وکم، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن کیا تھا؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیکم. اسی طرح منہ، منہم، من کا، منکم، فیہ، فیہم، فی کا، فیکم. تو ان کا کام ہوتا ہے زیر دینا. تو فی ضلال مبین. اور یہاں پیش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا، اللہ کی جانب سے، نور اور روشن کتاب. تو یہ نور اور روشن کتاب یہ سبجیکٹ ہیں جاء کے، جو چیز آنے والی ہے. تو یہ سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے ان پر پیش ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے عام طور پہ. اور جو یہ حروف کے آگے آ رہے ہوتے ہیں یہ متعلقات ہوتے ہیں جن کے نیچے زیر ہوتا ہے. اگلی آیت میں الف لام را، اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول جانے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. یہاں آیات مضاف ہے اور الکتابی المبین یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو مضاف الیہ پر بھی ہمیشہ زیر ہوتا ہے. تو جس طرح فی کے آگے جو اسم آتا ہے اس کے آگے زیر ہوتا ہے، تو مضاف الیہ پہ بھی زیر ہوتا ہے. تو اگر مضاف الیہ والی بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا پورا چیپٹر آگے موجود ہے. الکتابی، یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ الکتابی میں الف لام ہے تو المبینی میں بھی الف لام ہے. الکتابی کے نیچے زیر ہے تو المبینی کے نیچے بھی زیر ہے، کیونکہ مبین کو کتاب کی مناسبت سے لایا گیا ہے، جو اس سے بالکل ہر طریقے سے اس کے جیسا ہو. یہ روشن کتاب کی آیات ہے، روشن کتاب کی آیات ہے. البلاغ المبین، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. جیسے آپ نے بلغ یبلغ پڑھا تھا نا، بلغ یبلغ مطلب پہنچانا. تو بلاغ مطلب یہ اس کا مصدر ہے پہنچانا. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما علی رسولنا، بے شک ہمارے رسولوں پر کیا ذمہ داری ہے؟ البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا، بات کا پہنچا دینا، یہ ہمارے رسولوں کی ذمہ داری ہے. تم سے کام کروانا ہمارے رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا ذمہ داری ہے. البلاغ المبین، یہ البلاغ میں الف لام، المبین میں الف لام. البلاغ بضمہ، المبین پہ ضمہ، معرفہ دونوں مفرد. تو اس طرح باقی آیات میں بھی لا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اس کا بیان، یعنی وہ چیز کتاب مبین میں ہے. ہر چیز رطب کہتے ہیں گھیلی چیز کو. رطب کھجوروں میں بھی آتا ہے نا، وہ رطب کھجور ہوتی ہے جو گھیلی ہوتی ہے، جس میں پانی ہوتا ہے. اور یابس کہتے ہیں جو ڈرائی ہوتی ہے، جیسے کھجور چھوارا بن جاتا ہے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ تر ہیں یا وہ خشک ہیں، اور قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. لا رطبن، کوئی تر چیز نہیں ہے، ولا یابسن، اور کوئی خشک چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ کتاب مبین میں، مگر یہ کہ روشن کتاب میں. تو کتاب مبین، روشن کتاب، یہ موصوف صفت. وقل، آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، آپ فرما دیجئے انی، بے شک میں، انا میں، النذیر ڈر سنانے والا ہوں، المبین المبین صاف صاف. آپ فرما دیجئے بے شک میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. میرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں تم کو پہنچانا. جو پروردگار عز و جل نے عذاب جہنم کی بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے
جن جن چیزوں سے ڈرانے کا حکم دیا تو میرا کام خوشخبری دینا، میرا کام ڈرانا. وقل آپ فرمائیے، انی بے شک میں، انا میں، تو 3 مرتبہ تاکید ہو گئی. انا کے بعد یا اور اس کے بعد دوبارہ انا. بے شک میں ہی ڈر سنانے والا ہوں. کیسا ڈر؟ صاف. النذیر المبین، تو یہاں جو مبین ہے یہ النذیر کا وصف بن رہا ہے. انہو بے شک وہ، انہو انہم، انکا انکم، تو انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے. عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدو کے دل پہ کٹاری ہے 12ویں تاریخ جیسا نا. تو عدو دشمن اور مبین کھلا. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے. میں چاہوں گا اگلے پیج پر آنے سے پہلے آپ میں سے ہر ایک ان آیات کا 1 by 1 ترجمہ کریں. جس کو جو آیت ایسا لگے کہ وہ ترجمہ کر لیں گے تو ضرور کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا اور اگر وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، لا کا مطلب ہے ضرور، فی کا مطلب ہے میں، ضلال مبین کھلی گمراہی. اس سے پہلے ضرور وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8، اور جو لوگ آن لائن ہیں مجھے ملا کہ وہ بھی 8. تو پہلی آیت کا میں نے کر دیا. اب اگلی آیت کا کوئی بھی مائک اپنا میوٹ کر کے اور سنا سکتے ہیں. ولا رتبن، ترجمہ حروف پہ حروف چلوں یا ڈائریکٹ اردو؟ جیسے بھی آپ کا دل کرے. ولا رتبن، نہیں گیلی، ولا یا بس، اور نہیں سوکھی، الا سوائے اس کے، الا فی سوائے اس کے، فی کتاب مبین، الا فی کتاب مبین کھلی کتاب، واضح کتاب، سوائے اس کتاب کے. سوائے اللہ کا مطلب مگر بھی ہوتا ہے، مگر روشن کتاب میں. مگر روشن کتاب میں. اچھا اب یہاں آپ مائک میوٹ کریں، میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. جب کوئی بھی ناؤن نکرا ہوتا ہے نا، جیسے یہاں الرطب نہیں ہے، یہاں صرف رطب ہے. رطب کا مطلب ہے گیلی، اور اس کے ساتھ لا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو نفی کی جا رہی ہے، جو منع کیا جا رہا ہے، وہ تمام کی تمام گیلی چیزوں سے. تو اس کا ترجمہ ہوگا نہ ہی کوئی گیلی اور نہ ہی کوئی خشک، نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، سوائے یہ کہ وہ روشن کتاب میں. یہ اس کا ترجمہ ہر خشک و تر چیز. تو اب یہ جو لفظ آیا ہر، جو ہم عام گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، تو اس میں ہر تو نہیں لکھا ہوا، کلو شعین تو نہیں لکھا ہوا. وہ ٹرانسلیشن جو ہر چیز، وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس گرامر کے رول سے آیا کہ جب کوئی چیز نکرہ آتی ہے نا، نکرہ، جیسے میں کہوں رجل، تو رجل کا مطلب کون سا مرد؟ دنیا کا ہر مرد لفظ رجل کے اندر آ سکتا ہے. تو رطب دنیا کی ہر تر چیز لفظ رطب میں آ سکتی ہے، اور یابس دنیا کی ہر خشک چیز یابس کے اندر آ سکتی ہے. اور میں کر رہا ہوں نفی. تو کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو. تو اگرچہ لفظوں میں کلو شعین نہیں لکھا ہوا، لیکن گرامر کی روح سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، یا کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت. فَاعْلَمُوا پس جان لو، انما بے شک علی اوپر، رسولنا رسولوں کے ہمارے، البلاغ پہنچا دینا، مبین واضح پیغام، مینس روشن. ٹھیک ہے، پوری آیت کا ایک ساتھ جان لو ترجمہ بے کریں. شک ہمارے رسولوں پر پہنچا دینا ہے واضح پیغام. بہت ذمہ خوب، داری ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ. جی اگلی آیت کا. جی بھی میں کروں؟ جی جی، جو چاہے کریں. جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں گے تو کیا کہ پوری آیات بھی ہو جائیں گی اور سب ہو جائیں گے.
ورنہ نہیں تو پھر آپ جو چاہیں کریں. انہو لکم عدو مبین. انہو بے شک وہ لکم اونرشپ کم اس کی تمہارے لیے سوری تمہارے لیے عدوٌ دشمن مبین کھلا. تو بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. صحیح, بہت خوب, ماشاءاللہ. جی. وَقُلْ آپ فرما دیجئے انی بے شک انا میں ہی ہوں نذیرٌ ڈرانے والا مبین صاف صاف. اور آپ فرما دیجئے بے شک میں ہی صاف صاف ڈرانے والا ہوں. بہت خوب. انی کا مطلب بھی یہی ہے, بے شک میں, کیونکہ انی کے ساتھ جو یا ہے نا اس کا مطلب ہے میں. اگر یہ انا نہ بھی ہوتا تو بھی انی کا مطلب ہے بے شک میں. تو دو مرتبہ میں آ رہا ہے یعنی تاکید کے لیے. ماشاءاللہ. جی. اس میں ایک سوال ہے, کل کا مطلب تو کہہ دینا ہے نا. ہاں اور یہی کہہ دو کہو تو. ہاں انہوں نے کہا آپ فرما دیجئے, چونکہ ریسپیکٹ میں نہیں فرما دو, مگر آپ بھی ہے اس کے اندر. مطلب تو یہ ہے کہ کہو, لیکن یہ کہا جاتا ہے لفظ قل کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے, تو وہ جو سامنے ہے وہ آپ ہی ہے. تو اگر آپ لگائیں یا نہ لگائیں, یہ صرف اتنا کہہ دو, کہو, تم کہو, آپ کہو, کہیے, فرمائیے, ایک ہی بات ہے. آپ فرما دیجئے. اگر آپ سب فرما دو, ایسا کچھ آپ سب ہو تو پھر ہوگا قولو, پھر جمع ہو جائے گا قولو. اگر جمع کے لیے ہے تو قولو ہوگا, اگر سنگولر ہے تو قل. جی. مزید آیات کا بھی کر لیں ترجمہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بڑی خوبصورت. جی. انی بے شک میں اراکو دیکھتا ہوں تمہیں و قوم کا تمہاری قوم کو فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی. صحیح. میں دیکھتا ہوں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. ٹھیک ہے, بہت خوب. جی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کون رہ گئے؟ عباس رضوی. جی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور ہم نے آپ کی طرف اللہ نے نور اور کتاب مبین بھیجی ہے. قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آیا, بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب یعنی قرآن, مبین یعنی کہ روشن. بہت خوب, ماشاءاللہ. بے شک اللہ کے پاس ہے تمہارے پاس یہ دو چیزیں آئیں. آگے چلتے ہیں مزید آیات. یہاں اس میں کیا ہے؟ قد کا مطلب جی سوری عباس بھائی دوبارہ بولیے, مائک انمیوٹ کر لیجیے. قد کا مطلب دوبارہ بتائیے. قد کا مطلب ہوتا ہے, کسی ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا تحقیق, بے شک, یہ اس کے مطلب ہے. کسی بھی بات کو امبوز کرنے کے لیے اور پاسٹ کے ساتھ کنفرم کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہاں یہ ہو چکا ہے فائنلی, اس لیے. تو قد جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں کیا ہے؟ یہاں ایک اور مثال دی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے a big house adjective plus noun, تو یہ بیتن کبیرن بڑا گھر, بیتن کبیرن بڑا گھر, تو بیتن موصوف اور کبیرن اس کی صفت. البیت کبیرن, اگر یہ شیپ ہو البیت کبیرن تو یہ موصوف صفت نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ موصوف صفت نہیں ہے, کیونکہ اگر موصوف صفت ہوتے تو دونوں ایک ہی شکل کے ہوتا البیت الکبیر, لیکن البیت معرفہ ہے, کبیر النکرہ ہے, تو اب یہ کمپلیٹ سینٹنس بن جائے گا the house is big. کیونکہ ایک چیز معرفہ ہے تو وہ جملہ اسمیہ کا فرسٹ پارٹ بن جائے گا جو ابھی آپ پڑھیں گے, اور یہ کبیر اس کا سیکنڈ پارٹ بن جائے گا, تو یہ کمپلیٹ جملہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں ال لگا دیں تو یہ اس کا ایڈجیکٹو ہو جائے گا. یہاں اب یہ اگرچہ کہ اس کی میننگز تو یہی ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو ہے, لیکن یہاں پر یہ اس کی خبر ہے, البیتو کے بارے میں ایک انفارمیشن ہے, کمپلیٹ انفارمیشن ہے. اسی طرح کان البیتو کبیرن, یہ بھی موصوف صفت نہیں ہے. موصوف صفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شکل ایسی ہو, بیتن کبیرن والی.
یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی کسی ایگزامپل ہو کوئی ایسی لائن اور اس پر انڈر لائن ایسا ہوا اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ موصوف صفت ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ موصوف صفت میں ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں کے اندر سملیرٹی ہو جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ مزید آیتیں ہیں اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ توجہ سے سنیے گا۔ اور یہاں پر بھی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں اور آپ ان آیتوں کا ترجمہ بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا انہوں نے کہا یا پڑھ چکے ہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، سبحانک پاکی ہے تجھے، سبحانک تجھے پاکی ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو بلال بھائی یہاں جو میں نے لا علم میں کہا ہمیں کوئی علم نہیں، یہ لفظ کوئی کیسے آیا؟ اس لیے کہ یہ علم نکرہ ہے، اور جب علم نکرہ ہے تو اس میں ہر طرح کا علم آ گیا۔ جب ہر طرح کا علم آ گیا اور اس سے پہلے لگا ہوا ہے لا، تو لا علم کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے۔ یہ فائدہ ہے اس عربی گرامر کی، ایک خوبصورتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بعض اوقات بہت بڑی بڑے میننگز اور بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑے معنی ہوتے ہیں۔ لا علم لنا، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ الہی تیری ذات پاک ہے، ہمیں کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہاں کل شیء نہیں لکھا ہوا، لیکن علم نکرہ ہے اور اس سے پہلے لا ہے۔ تو لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے، ما علمتنا سوائے وہ جو، علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں، علمتا تو نے سکھایا نہ ہمیں، علم علمو، علمتا علمتم، علمتو علمنا، علم اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا۔ تو علمتا جو تو نے سکھایا، نہ ہمیں، قالوا سبحانکا فرشتوں نے کہا پاکی ہے تجھے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، الا ما علمتنا سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا کا مطلب بھی تو، العلیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے، العلیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے۔ یہاں العلیم اور الحکیم موصوف صفت نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خود صفت ہے، علیم کا مطلب علم والا اور حکیم کا مطلب حکمت والا، تو موصوف یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور العلیم والحکیم اگرچہ لفظوں میں موصوف صفت لگ رہے ہیں لیکن یہ موصوف صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں یا وصف ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہو تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف ہے یا تمہارا منہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، ربنا تقبل منا اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب انہیں اللہ کافی ہے۔ فا یہ الگ ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور یہ سین فیوچر میں کرنے کے لیے آیا ہے۔ یکفی وہ کافی ہوتا ہے، یکفی وہ کافی ہوتا ہے، کا تمہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اللہ تعالی ان سب کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو کافی ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اور من جو، تطوع تطوع کرے مطلب نفلی صدقہ کرے، نفلی خیرات کرے، نفلی حج کرے، نفلی صفا مروہ کی سعی کرے، نفلی طواف کرے،
تو ومن تطوع، جو تطوع کرے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے فرض کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کرنا، کچھ نہ کوئی بھی نفلی کام کرنا، خیرن تو بہتر ہے، تو ومن تطوع خیرن، اور جو تطوع کرے نفلی کام کرے، خیرن بہتر ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالی شاکر علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی، شاکر کا کیا مطلب ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا شکر قبول کرنے والا ہوگا یا کیا ہوگا؟ احسان بھائی آپ کے ہے ذہن میں؟ دیکھ لیں، شاکر 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 سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا تیسرا پیج ہے۔ شکر گزار ہے، شکر گزار، احسان مند۔ چونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ورنہ تو شاکر کا لفظی مطلب ہے شکر کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جناب یہ آ گیا۔ اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا، شاکرن نیکی کا بدلہ دینے والا، شاکرن نیکی کا بدلہ دینے والا، جیسے ہے نا توابن، توبہ کرنے والا نہیں بلکہ توبہ قبول کرنے والا، شاکرن جو تم نے شکر کیا ہے، جو تم نے نیکی کی ہے اس کا ریوارڈ دینے والا، علیم جاننے والا ہے۔ چلیے یہ والی آیت تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، کر دیتا ہوں ترجمہ، فَإِنَّمَا تو بے شک، إِثْمُهُ اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ اس پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ جس نے اس کو تبدیل کیا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ شاکر علیم، هو السمیع العلیم، اس پر آپ فوکس کیجئے، ان اللہ سمیع علیم، انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کا ترجمہ تو ویسے بھی آنا چاہیے۔ تو پوری آیت کا اگر آپ نہیں بھی کیچ کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور ہو، انک انت العلیم الحکیم، ان اللہ واسع علیم۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کی اینڈنگ اس پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اگلی کلاسیں جو ہوں گی نا، اس میں ہر کلاس میں آپ کو 8-8 10-10 آیتیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دوں گا، جس کا تعلق آپ کو یاد کرنے سے ہوگا، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ یاد بھی کریں۔ تھوڑا سا لیٹ ہوگا اس چیز میں، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو کام آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اس بھلائی کے کام کا جاننے والا ہے۔ بہی کی ہی ضمیر کا مرجع وہ بھلائی کا کام ہے، وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو، من خیر خیر سے، بھلائی کے کاموں میں سے، اچھے کاموں میں سے، ستھرے کاموں میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی اس کام کا، علیم جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، آپس میں سمجھایا، بڑی کوشش کی ایک دوسرے کو منانے سمجھانے کی، خاندان والوں نے، سب کچھ ہو گیا، کوئی حل نہیں نکلا۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں، عزموا یا پڑھ چکے ہیں، عزم اس نے عزم کیا، عزموا ان سب نے عزم کیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر ان سب نے عزم کر لیا، کس چیز کا عزم کر لیا؟ الطلاق، طلاق کے جدائی ہو جائے میاں بیوی میں، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، قاتلوا یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، قاتلوا قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں،
وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتون وہ سب دیتے ہیں، تؤتی آپ دیتے ہو، تؤتون آپ سب دیتے ہو، اؤتی میں دیتا ہوں، نؤتی ہم سب دیتے ہیں. واللہ یؤتی اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. یا بولیں گے یہ لفظ تو ہمارے لیے نیا ہے، ہم نے تو آپ نے ٹیبل سنا دی، ہم نے تو نہیں پڑھا. ہم نے جو ابھی تک پڑھے ہیں نا وہ پڑھے ہیں کہ جن میں حروف اصلیہ صرف 3 ہیں، ثلاثی مجرد. ایگزام کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہوگا وہ ہے ثلاثی مزید فی، جہاں پر حروف اصلیہ 3 کے ساتھ مزید بھی کچھ نہ کچھ ہے. یہ ان میں سے ورب ہے. ٹیبل کا شیپ وہی رہتا ہے، صرف الفاظ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ملکہ اس کا ملک، یعنی اس کا اپنا ملک. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنا ملک، اپنی مملکت جسے چاہتا ہے. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے. ضاعف یضاعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، دگنا کرنا، ملٹیپل کرنا. لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. لام بھی ہے نا، تو لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. من یشاء کا مقصد من یشاء ہو تو مطلب ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن لام بھی ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ فرماتا ہے تم سے. یعید یعیدون، تعید تعیدون، اعید نعید. یعید وہ وعدہ کرتا ہے، واللہ یعید اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کم تم سے. کس چیز کا وعدہ؟ مغفرتن مغفرت کا، منہ اس کی جانب سے، پروردگار عز و جل کی طرف سے، وفضلا اور مزید فضل کا. واللہ یعیدکم اور اللہ تعالی یعید وہ وعدہ کرتا ہے کم تم سے، مغفرتن بخشش کا، منہ یہ مغفرت کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. وفضلا اور مغفرت کے بعد مزید اور فضل کا بھی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جبکہ تم نیک بنو. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ بھلائی ہے. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، چہرے سے، جسمانی اعضاء سے جو ہے پروردگار عز و جل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، کیونکہ یہ تمام چیزیں جسم ہیں. اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے جیسا ہمارا جسم ہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ جسم کتنا بڑا ہے، وہ کتنا چھوٹا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے، کہاں کھڑا ہے، پھر جسم کے جو اپنے تقاضے ہیں وہ کیا ہے. تو اس لیے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ نور ہے. وہ کیسا ہے؟ قیامت کے دن جب اہل جنت دیدار کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیسا ہے، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا. بیدک الخیر اسی کے ہاتھ، تیرے ہی ہاتھ. بی کا مطلب ہے ساتھ، ود، ید مطلب ہاتھ لیکن اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، اور کاف کا مطلب تیرا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں بیدک الخیر، مولا تیرے ہاتھ ہی ساری خیر ہے، تیرے ہاتھ بھلائی ہے. یعنی جتنی بھی بھلائی ہے وہ تیرے کنٹرول میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو، انک بے شک تو، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یخلق ما یشاء وہ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہے. یخلق ما یشاء یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع میں. یخلقو، یخلقون، تخلقو، تخلقون، اخلق، نخلق. یخلقو وہ تخلیق فرماتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے،
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علم والا قدرت والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد کرنے پر، عَلَى پر، نصر مدد، ہم ان کی. نصر یہاں ماضی نہیں ہے، یہ مضارع نہیں ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، یہ فیوچر نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے. اگر ماضی ہوتا تو ہوتا نصرا، اور اگر پریزنٹ ہوتا تو ہوتا ینصرو. تو اگر کسی بھی فعل کا سینٹر میں ساکن ہو جاتا ہے ماضی کی شیپ میں تو یہ مصدر، اور مصدر جو ہے وہ وربل ناؤن ہوتا ہے، جیسے ٹو گو، ٹو ایٹ، اور ٹو سٹ، ٹو اسٹینڈ اپ. اس طرح کھڑے ہونا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، مدد کرنا، آنا جانا، یہ اس شیپ پر ہے نصر، مدد کرنا. تو بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر کا ٹرانسلیشن آیا لفظ علا سے. بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر لقدیر، ضرور قادر ہے، ضرور قدرت رکھتا ہے. لام کا مطلب ہے ضرور قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے. بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، why not. انہو، بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ایک ہی جیسی ملتی جلتی آیات ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ پروردگار عز و جل علی جمعہم، ان کے جمع کرنے پر، علی نصرہم والے انداز پر، علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر، علی جمعہم ان کو جمع کرنے پر، اذا یشاء اگر وہ چاہے، اذا یشاء جبکہ وہ چاہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا یشاء جب وہ چاہے، قدیر قدرت رکھتا ہے. اور وہ اللہ ان کے جمع کرنے پر اگر وہ چاہے یا جب وہ چاہے گا قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے سیکھ لیا. آخری آیت، اس کے بعد ایک پیج اور بھی ہے لیکن ملتی جلتی آیات ہیں. تو آپ نے قدیر، قدیر، علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر وهو العلیم القدیر. ربنا اتمم لنا، ربنا اے ہمارے رب، اتمم مکمل فرما، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، وغفر اور مغفرت فرما، لنا ہمارے لیے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے ہمارے رب مکمل فرما ہمارے لیے ہمارا نور، اے ہمارے رب تمام فرما ہمارے لیے ہمارا نور. اتمم یہ عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں، فعل امر ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے. اے ہمارے رب تمام فرما ہمارے لیے ہمارا نور، اور مغفرت فرما ہمارے لیے، بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، تعملون یعملو یعملون، تعملو تعملون، تم سب کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. یہ ہو گیا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ یحیی زندگی عطا فرماتا ہے، وہ یمیت اور موت عطا فرماتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. چلیں اتنا بہت ہے. اب کچھ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر میں آپ کو جو کل کا ٹیسٹ ہے اس کا پیٹرن سمجھا دوں کہ کیا ہے. جی بلال بھائی، ہم نے اس کا کر لیا تھا، کل حل یستوی. ہاں ایک آیت بیچ میں رہ گئی شاید. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے حل کیا، یستوی برابر ہوتے ہیں، الاعمى اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا.
آپ فرما دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور اکھیارا برابر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ تو اعمیٰ کا مطلب ہوتا ہے نابینا. اچھا اب جو یہ ہو گیا، اب میں آپ کو اپنی بک دکھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا ایگزام ہے وہ کس طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو دونوں طرف کے ضمائر ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ 6. یہ آیت کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، ویسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہو، ہم، کا، کم، ینا، یہ 6. جو رائٹ سائڈ والے ہیں، میرا رائٹ سائڈ بن رہا ہے، آپ کا پتہ نہیں کون سا بن رہا ہوگا. تو ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ ایز اے سبجیکٹ، اور ہو، ہم، کا، کم، ینا نارملی ایز آبجیکٹ. یہ جو ضمائر ہیں ہی، شی تو یا نہیں ہے، ہی، دے، یو، آل، آئی، وی، اور ہز، ہم، دیئر، دیم، یور، اور مائی، اور می، اور یہ جو ضمائر ہیں، یہ جتنے بھی پروناؤنز، یہ آپ کو آنے چاہیے. یہ ناؤن کے ساتھ آ رہے ہوں گے، ورب کے ساتھ آ رہے ہوں گے، تو آپ کو پرٹیکولر اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. تو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آیات کا ان کا خاص دھیان رکھیے گا، توجہ دیجیے گا. اس کے بعد آ جائیں آپ جہاں سے ہمارا شروع ہوا ہے. مفتی صاحب پیپر جو رائٹنگ میں ہوگا یا کہ آپ پوچھیں گے اور سارے جواب دیں گے اپنی رائٹنگ میں ہوگا، رائٹنگ میں ہوگا. یہ کہ میں کوشچن پیپر آپ لوگوں کو 9 بجے بھیج دوں گا اور آپ کے موبائل میں آ جائے گا. اور آپ چاہیں تو ورڈ کی فائل ہوگی، چاہیں تو آپ اپنے سسٹم میں کھول کر وہیں پر ہی اس کو ایڈٹ کر کر اور آنسر وہیں کمپوز کر دیں. چاہیں تو آپ اپنی نوٹ بک میں اپنی پین سے لکھ لیں، چاہیں تو آپ پرنٹ آؤٹ نکال کر جو جگہ خالی ہوگی اس کو فل کر دیں. جس طرح آپ کو ایزی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جہاں سے ہمارے یہ شروع ہوئے نا، فعل ثلاثی مجرد، وہ یاسر فعل بھائی کو بھیج کے بھی حل کروا سکتے ہیں نا. فعل ثلاثی مجرد. تو باب فتح یفتح، تو یہ جو ہم نے پچھلے 10-12 کلاسوں میں ایک ایکسرسائز کی ہے، ان کو یاد کیا ہے. تو اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع، یہ جو شروع کی جو 2 لائنیں ہیں یہ ہے فتح یفتح، نصر ینصر، اور پھر نصر ینصر کا ایک پیج، اور پھر ضرب یضرب کا ایک پیج، سمع یسمع، اور مثال، اجوف، اور ناقص، یہاں تک. تو پیج نمبر 23 تک. تو یہ آلموسٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13. تو سمجھے کہ 12 بھی پکڑے اگر آپ، تو یہ ہوگا 2 پیج کے ہوئے 25 اور 4 پیج کے ہوئے 50 اور 50 اور 2 یہ اور ہو گئے 75 اور 2 اور ہو گئے 100. تو یہ 100 آپ کے پاس افعال ہے، یعنی ورب جو ہے وہ 100 ہے. اور ناؤن کون سے ہیں؟ ناؤن بھی 100 ہے. اگر آپ اس کے اسم فاعل میں آ جائیں تو یہ سارا ناؤن ہے. یہ والی لائن بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 3rd لائن جو ہے، فاعل، فاتح کھولنے والا، باعث بھیجنے والا، جاعل بنانے والا، جامع جمع کرنے والا. تو یہ سارے سبجیکٹ ہیں، یہ سب ناؤن ہے. تو مفعول والا بھی بے شک رہنے دیں. تو فاعل والی لائن بھی ہو گئی. یہ تقریباً سمجھے 100 آپ کے پاس ورب ہو گئے اور 100 جو ہے وہ اس کے ناؤن ہو گئے، لیکن مادہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ، اور چند ایک مشہور ناؤن جیسے فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کا مطلب آپ کو پتا ہے، آخرت کا مطلب پتا ہے، ربنا کا مطلب پتا ہے. تو جو چیزیں ہماری ایکسرسائز میں گزری ہیں، تو وہ تو جو بھی آیات ہوں گی ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یہی چیزیں ہوں گی جو بھی میں نے بیان کی. فعل ماضی ہوگا، فعل مضارع ہوگا، اور ثلاثی مجرد سے ہوگا، اور آیات کے حصے ہوں گے، اور جو آپ کو جو 6 کا ٹیبل یاد کروایا گیا نا وہ بھی ہوگا.
تو ایک سوال ہوگا مثال کے طور پر کہ آپ یہ ٹیبل کمپلیٹ کیجئے، تو میں ٹیبل کو بیچ بیچ میں سے بریک کر کے آپ کو دے دوں گا، اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور ایک سوال ہوگا جس میں آیات ہوں گی تو ان آیات کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. ایک سوال ہوگا جس میں آیات کے حصے ہوں گے تو وہ، اور 2-4 باتیں گرامر کی پوچھ لوں گا کہ فلاں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مثال کیا ہوتا ہے، جمف کیا ہوتا ہے، ناقص کیا ہوتا ہے، موصوف کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس جو ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ریویژن ہو جائے، اور آپ جب نیکسٹ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں تو اگر کہیں اس ریویژن کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر کچھ رہ گیا ہے، تو اگر کچھ کسی کلاس میں آپ شرکت نہیں کر سکے یا 1-2 کلاسیں مس ہو گئی تو وہ ہو جائے. دوسرا، اگر آپ نے شرکت کی لیکن آپ بھول چکے ہیں تو وہ سارا ایک ریکال ہو جائے، یاد آ جائے، تاکہ جب آپ اگلی کلاس میں ہوں تو آپ کو ایسا اجنبیت محسوس نہ ہو بلکہ ایک کنٹینیوٹی فیل ہو. تو یہ مقصد ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت پر بھی اجر دے. تو انشاءاللہ عز و جل، اس لیے میں نے زیادہ گیپ نہیں رکھا کہ کافی ساری باتیں میں نے آج بتا دی ہیں. تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اس کو دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کو آپ کر لیں گے، آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ. تو یہ سب تیاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہم نے روزانہ ایک ایک پیج کر کے یاد کیے ہیں یہ معنی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ریویژن میں زیادہ وقت لگنا چاہیے. تو اگر یاد ہے تو انشاءاللہ ریویژن میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، اور یاد نہیں ہے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن ہو جائے گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کل 9 بجے انشاءاللہ عز و جل کوئی ایک سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے پورا سلیبس ہی گیس دے دیا. پیپرز وہ بھجوا دیں. نہیں، اگر اس میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے بتائیں. صرف آپ اتنا بتا دیں